सियालकोट के गांव में एक बेवा खतून औरत ने अपने यतीम बच्चों की भूख मिटाने के लिए पत्थरों को हंडिया में डालकर उबाला तो ढक्कन जब उठाया तो अंदर से क्या निकला, पूरा गांव सजदे में गिर पड़ा। माँ, मेरे पेट में आग लगी है, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने को दे दे माँ, वरना मैं मर जाऊंगा। 10 साला आलियान बुखार की शिद्दत से चारपाई पर तड़पते हुए बोला तो बाज बैठी फजीलत के दिल पर जैसे एक खंजर चला दिया। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह बहुत रहीम है, वो ज़रूर हम पर रहम करेगा, तू बस थोड़ी देर और हिम्मत कर ले, मैं भी तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। फजीलत ने रोते हुए अपने दुपट्टे से आलियान के माथे का पसीना साफ किया और दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी फातिमा और बड़ा बेटा एहसन भी भूख से निडाल फर्श पर पड़े थे। माँ, हम दोनों सिर्फ पानी पी रहे हैं, अब तो पानी भी हलक से नीचे नहीं उतरा, कुछ तो ला कर दे दे। एहसन की कमज़ोर आवाज़ ने फजीलत की ममता को झंझोड़ कर रख दिया। एहसन तो बड़ा है ना मेरे बच्चे, तो अपने छोटे बहन भाइयों को हौसला दे, उनको तसल्ली दे। मैं जानती हूँ भूख बर्दाश्त करना मुश्किल है, मगर हमारे पास सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। फजीलत ने उसके बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फातिमा से सिसकते हुए बोली, माँ, क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? मुझे बहुत सर्दी लग रही है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रात का पिछला पैर था और सियालकोट की मज़ाफ़ात में तेज़ हवाएं चल रही थी। मट्टी के उस बसीदा घर में गुर्बत और भूख का राज था। फजीलत बेबसी से उठी और चूल्हे के सामने बैठकर राख में फूंके मारने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर राख में मिल रहे थे। बच्चों की हालत अब उससे देखी नहीं जा रही थी, खास तौर पर एलियान, जिसका बुखार अब दिमाग को चढ़ रहा था और दर्द से मुसलसल करा रहा था। दूसरी तरफ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर वो बेबस थी और गुर्बत ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे। वो जानती थी अगर आज रात उनके बच्चों के पेट में कुछ ना गया तो शायद सुबह का सूरज देखना उनके नसीब में ना हो। रहमत को गुजरे हुए 1 साल गुजर चुका था। वो एक निहायती ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसकी अचानक मौत ने फजीलत और बच्चों की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। रहमत के होते हुए कभी घर में फाका नहीं आया, मगर उसके जाने के बाद फजीलत ने गांव की औरतों के कपड़े सी कर छोटी मोटी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पाला था। वो एक इंतहाई साबरा और खुददार औरत थी, जिसने कभी किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया था। मगर बिजली कुछ अरसा से तो जैसे उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे पड़े थे। गांव का बासर और जालिम जमींदार चौधरी हशमत ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। चौधरी की नज़र फजीलत के उस छोटे से मकान पर थी जो गांव के अहम रास्ते पर वाक़या था, और चौधरी उसे गिराकर अपनी हवेली का रास्ता वसी करना चाहता था। फजीलत ये मकान बेचने पर किसी सूरत रजामंद नहीं थी, क्योंकि ये उसके बच्चों की आखिरी छत थी और उसके शोहर की निशानी। चौधरी साहब, ये घर मेरे शोहर की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती, आप मुझ गरीब पर रहम करें, मैं अपने यतीम बच्चों को लेकर आखिर कहाँ जाऊँगी। फजीलत ने कई बार हाथ जोड़े, मगर चौधरी ने गुस्से में आकर गांव वालों को सख्ती से मना कर दिया कि कोई फजीलत की मदद ना करे और ना ही उसे कोई काम दे। ओए सुन लो, अगर किसी ने इस बेवा के एक दाने की भी मदद की या इसे कपड़े सिलवाए तो वह इस गांव में रहने के काबिल नहीं रहेगा। चौधरी के उस ऐलान ने फजीलत के रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसी वजह से फजीलत की सिलाई भी छूट गई और कोई उसे मजदूरी भी नहीं देता। घर में अनाज का आखिरी दाना तक ख़त्म हो चुका था और मुसलसल बारिशों ने रई से कसर निकाल दी, जिसकी वजह से वो कहीं बाहर जाकर काम भी तलाश नहीं कर सकती थी। बच्चों की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी और भूख ने उनके चेहरों की रौनक छीन ली थी। जब अलियान की हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो फजीलत ने अपनी तमाम तर खुददारी और अना को मारकर पड़ोसियों के दरवाजे बचाने का फ़ैसला किया। वो अंधेरे में अपनी बसीदा चादर ओढ़कर बारिश और तेज़ हवा में कांपती हुई साथ वाले घर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है इतनी रात गए? अंदर से शुमैज़ा की आवाज़ आई। बहन, मैं फजीलत हूँ, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है, मुझे थोड़ा सा आटा और दवा के लिए चंद रुपए दे दो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम काज करके ये कर्ज उतार दूंगी। फजीलत ने रोते हुए मिन्नत समाजत की। शुमैज़ा ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और खौफजदा लहजे में बोली, फजीलत, तू यहाँ से चली जा, तुझे पता है ना कि चौधरी हशमत कितना सख्त गिर इंसान है। अगर उसे खबर भी हो गई हमने तेरी मदद की है तो वह गाँव से निकाल बाहर फेंकेगा। हम गरीब लोग हैं, चौधरी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बहन, चौधरी को कुछ नहीं पता चलेगा, मेरा बच्चा मर रहा है, उसके मुंह में 2 दिन से निवाला नहीं गया, खुदा का वास्ता है तुम भी एक माँ हो, मेरी मजबूरी को समझो, तुम अपने बच्चों का सदका ही दे दो। फजीलत ने शुमैज़ा के आगे हाथ जोड़ दिया और उसकी दहलीज पर गिर पड़ी।
اتنے میں شمیزہ کا شوہر بھی باہر آ گیا اور غصے سے بولا، بیوی تم کیوں ہماری جان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہو؟ جاؤ چودھری کے پاس جا کر منت سماجت کرو، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر چودھری کے بندوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو ہمارا بھی جینا دوبر کر دے گا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے شمیزہ کو پیچھے کر دیا اور بے رخی سے دروازہ بند کر دیا۔ فضیلت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اگلے دروازے پر جا پہنچی، مگر وہاں سے بھی اسے یہی جواب ملا، کوئی بھی چودھری کے خوف سے اس بے آسرا بیوہ کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ فضیلت روتی ہوئی کھلے آسمان کے نیچے کھڑی رہی اور پھر بارش میں بھیگتی ہوئی خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی اور اپنے گھر کی دہلیز پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ وہی چودھری حشمت تھا جو غریبوں کا خون چوس کر اپنی حویلی کی دیواریں اونچی کرتا تھا، مگر پچھلے کئی مہینے سے وہ خود ایک پراسرار اور تکلیف دہ بیماری کا شکار تھا۔ اس کے پورے جسم میں ہر وقت آگ سی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ہڈیوں کو تیزاب میں جلایا جا رہا ہو۔ آج بھی وہ اپنے نرم بستر پر تڑپ رہا تھا اور اس کے ملازم خوفزدہ کھڑے تھے۔ ارے بے وقوفو، حکیم کو بلاؤ، میری جان نکلے جا رہی ہے، میرے جسم پر برف لگاؤ، تم سب بزدل اور نکھٹو ہو، میری دولت کھا رہے ہو اور مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا اور اس نے دوائی کا پیالہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے تھے اور اس بیماری نے اسے بستر تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، مگر اس کا غرور اور تکبر ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی غریب کسانوں کو ان کے چھوٹے موٹے قرضوں پر ذلیل و رسوا کرتا۔ فضیلت کو یاد آیا جب کچھ دن پہلے وہ چودھری کی حویلی گئی ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑا سا راشن دے دیں، میں آپ کے کھیتوں میں کام کر کے سارا قرض اتار دوں گی، آپ کی اتنی بڑی حویلی ہے، اس غریب بیوہ کی مدد کر دے۔ فضیلت نے گڑ گڑا کر کہا تھا۔ چودھری نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کھانستے ہوئے کہا تھا، تجھے شرم نہیں آتی میرے پاس آ کر بھیک مانگتے ہوئے؟ اگر تجھے اتنی ہی فکر ہے اپنے بچوں کی تو وہ مکان میرے نام کر دینا، میں تجھے راشن بھی دے دوں گا اور پیسے بھی، ورنہ جا کر مر جا اپنے بچوں کے ساتھ، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، میں کوئی یتیم خانہ نہیں چلا رہا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اور پھر چودھری نے اپنے ملازموں سے کہہ کر فضیلت کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے فضیلت آج بھی اس کا دل دہل جاتا ہے کہ کیسے ایک انسان اتنا بے حس اور ظالم ہو سکتا ہے کہ موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی اس کے اندر سے تکبر نہیں گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فضیلت کو آلیان کے کراہنے کی آواز آئی، ماں مجھے بچا لے، میرے پیٹ میں درد برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، اب یہ بھوک نہیں سہی جا رہی۔ احسن بھی اب سردی اور فاقے سے رونے لگا اور فاطمہ نڈھال ہو کر گر چکی تھی۔ فضیلت پاگلوں کی طرح اٹھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا اپنا پیٹ بھی بھوک سے کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، مگر اسے اپنی نہیں بچوں کی فکر تھی۔ اسے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک پرانی کہانی یاد آئی کہ کیسے ایک بے بس ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پتھر ابالے تھے اور بچے کھانے کے انتظار میں سو گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس اس جھوٹے دلاسے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ فضیلت نے اپنے آنسو پوچھے گھر کے پچھواڑے کی طرف گئی۔ وہاں ایک قدم کھنڈر کا ملبہ پڑا ہوا تھا جو بارش کی وجہ سے اور بھی خستہ حال ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے یا کوئی بہت بڑا اور نیک حکیم رہا کرتا تھا جس کا ڈیرا اب کھنڈر میں بدل چکا تھا اور لوگ اس طرف کم ہی جایا کرتے تھے۔ فضیلت اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بارش کے پانی سے لتڑی ہوئی مٹی اور ملبے کے پاس پہنچی۔ اس کے ہاتھ سردی سے سن ہو رہے تھے، مگر وہ مسلسل مٹی ہٹا کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار اسے زمین پر پڑے چند عجیب سے کالے اور بھاری پتھر محسوس ہوئے اور ان پتھروں میں ایک سخت سی تہ جمی ہوئی تھی جو مٹی اور کسی رال کی طرح لگ رہی تھی اور وہ پتھروں سے بہت مختلف محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی سطح کھردری اور بہت عجیب سی تھی، مگر فضیلت کا دماغ اس وقت صرف اپنے بچوں کو کسی طرح دلاسا دے کر سلانے پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ پتھر کیا ہیں اور کیسے دکھتے ہیں، یہ اتنے بھاری کیوں ہیں۔ اس نے وہ 4 بھاری اور کالے پتھر اپنی چادر میں باندھے اور تیز تیز قدموں سے واپس چولہے کے پاس آ گئے تاکہ انہیں پانی میں ابال کر بچوں کو جھوٹا دلاسا دے سکے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رو کر چپ ہو جائیں گے۔ فضیلت نے ان پتھروں کو اچھی طرح دھویا تاکہ ان کی مٹی صاف شفاف ہو جائے اور پھر انہیں مٹی کی ایک بڑی ہنڈیا میں ڈال کر اوپر تک پانی بھر دیا۔ اس نے گھر کے کونے میں پڑی آخری سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں چولہے میں رکھ کر آگ جلا دی۔ ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور خود پاس بیٹھ کر آگ کو تیز کرنے لگی۔
تاکہ پانی جلدی گرم ہو جائے۔ جیسے ہی پانی گرم ہونا شروع ہوا، ہنڈیا کے اندر سے پتھروں کے ٹکرانے کی آوازیں آنے لگی، جو بالکل ایسے ہی تھی جیسے کوئی سخت اناج یا ہنڈیوں والا گوشت پانی میں ابل رہا ہو۔ یہ آواز خاموش و اداس جھونپڑی میں بڑی واضح گونج رہی تھی۔ یہ آواز سن کر چارپائی پر لیٹی آلیان نے کمزور آواز میں پوچھا، ماں کیا آپ نے گوشت پکانے کے لیے رکھا ہے؟ اس کی آواز کتنی زور سے آ رہی ہے، مجھ سے تو اب انتظار بھی نہیں ہو رہا، ماں جلدی سے مجھے دے دے۔ فضیلت نے اپنے لب کاٹے اور آنسوں کو بھی مشکل روکتے ہوئے بولی، ہاں میرے بچے، آج تیری پسند کا کھانا پک رہا ہے، میں نے ایک جاننے والے سے مانگ کر ہڈیوں والا گوشت لایا ہے۔ اچھا یہ گوشت تھوڑا سخت ہے، اسے گلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، تو تب تک آنکھیں بند کر کے لیٹ جا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوگا میں تجھے اٹھا لوں گی اور تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گی۔ دوسری طرف فاطمہ اور احسن بھی آگ کی تپش اور ہنڈیا میں ابلنے کی آوازیں سن کر تھوڑا سا پرسکون ہو گئے تھے۔ احسن بولا، ماں میں بھی جی بھر کر آج کھاؤں گا، میں تو 2 روٹیاں کھاؤں گا۔ فضیلت نے روتے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور بولی، ہاں میرے بچے، تو 3 کھا لینا، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، کھانا بس پکنے ہی والا ہے میرے بچے۔ بھوک اور بخار کی تھکن نے ان کے کمزور جسموں کو نڈھال کر کے رکھا ہوا تھا، اور ہنڈیا سے آنے والی وہ تسلی بخش آواز ان کے لیے کسی سکون اور لوری کا کام کر رہی تھی۔ فضیلت ان کے پاس بیٹھی ان کے سرہانے ہاتھ پھیر رہی تھی اور انہیں دلاسے دیتی رہی، میرے بچوں بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تم پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور جلدی سے ٹھیک ہو جانا، ہمت نہیں ہارتے میرے بہادر بچوں، آنکھیں بند کر لو، نیند آ جائے گی۔ فضیلت کی میٹھی آواز اور چولہے کی گرمائش نے بچوں کی بوجھل آنکھوں پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا اور وہ تھکار کر نیند کی وادی میں سو گئے۔ مگر ہنڈیا کے اندر سے وہ عجیب پتھر اب پوری شدت سے ابل رہے تھے، اور فضیلت نہیں جانتی تھی کہ ان سخت خولوں کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے جو اس کی اور اس کے بچوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ فضیلت کچھ دیر تک اپنے سوتے ہوئے معصوم بچوں کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھتی رہی، جن پر فاقوں کی زردی صاف نمایاں تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سے قرب اور دکھ کی گرفت میں تھا، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بھوک اور بخار سے نڈھال اس کے بچے اب گہری نیند میں سو چکے ہیں، تو وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں بچھی ہوئی پرانی اور پھٹی ہوئی جائے نماز پر جا کر سجدے میں گر گئی۔ اس کا ماتھا زمین پر تھا اور اس کی سسکیاں اس خاموش و اداس جھونپڑی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، تو تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو میری اس بے بسی اور لاچاری سے خوب واقف ہے، میرے مالک مجھ پر رحم فرما۔ فضیلت نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور گریہ زاری شروع کر دی، میرے بچوں کی تکلیف اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی میرے مالک، میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے اناج کا ایک دانہ تک نہیں، اور نہ ہی میرے بیمار بچے کے علاج کے لیے کوئی وسیلہ ہے۔ تو ہی غیب کے خزانوں کا مالک ہے اور تو ہی رازق ہے، میرے بچوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے اور میری جھوٹی ہنڈیا کی لاج رکھ لے، جو میں نے صرف اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پر چڑھائی ہوئی تھی۔ میری اس بے بسی کا بھرم رکھتے ہوئے میرے بچوں پر رحم کر دے۔ فضیلت کی آواز میں اتنا درد اور اتنی تڑپ تھی کہ جیسے آسمان کے فرشتے بھی اس کی التجا پر آمین کہہ رہے ہوں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے مالک سے دعائیں مانگ رہی تھی، اے میرے رب، اس دنیا والوں نے مجھ بے آسرا بیوہ پر اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، مگر تیرا در تو سب کے لیے کھلا رہتا ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹنے دینا۔ اس کی سسکیوں التجائے اس بسیدہ کمرے کے ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی، اور دوسری طرف چولہے پر رکھی ہنڈیا میں پانی کا ابال مزید تیز ہو چکا تھا۔ وہ دراصل کوئی اہم پتھر نہیں تھے، بلکہ صدیوں پرانے کسی نیک اور عظیم حکیم کے بنائے ہوئے انتہائی نایاب اور قیمتی شفا بخش عرق کے ٹکڑے تھے، جنہیں اس دانا حکیم نے دباؤ اور جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تیار کر کے مٹی اور درختوں کی رال کی ایک انتہائی سخت تہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ آج مسلسل ابلتے ہوئے گرم پانی اور چولہے کی تیز آگ کی تپش نے ان پتھر نما ٹکڑوں پر چڑھا ہوا وہ سخت خول پگھلانا شروع کر دیا، اور ان کے اندر صدیوں سے چھپا ہوا وہ حیرت انگیز راز پانی میں آہستہ آہستہ حل ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف اسی گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع چودھری حشمت کی شاندار اور عالیشان حویلی میں رات کا سناٹا ایک عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چودھری حشمت نے اپنے نرم اور مخملی بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں وہ مبتلا تھا۔ اس کے جسم کا درد اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اور اسے اپنا پورا بدن کسی پٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے اپنے پاس کھڑے ملازموں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے بے وقوفو، تم سب یہاں بت بن کر کیوں کھڑے ہو؟ کسی بڑے ڈاکٹر یا حکیم کو بلا کر لاؤ، میرا جسم آگ کی طرح جل رہا ہے اور میں اس درد سے مر جاؤں گا۔
کچھ کرو۔ چودھری کی آواز میں غصے سے زیادہ بے خوف اور بے بسی نمایاں تھی۔ اس کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم کریم بخش آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، چودھری صاحب، ہم نے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیا ہے۔ اس کے پاس تمام اور آس پاس کے تمام نامی گرامی حکیموں کی دوائیں بھی آزما لی ہیں، مگر کسی دوا کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ سب آپ کی اس بیماری کو لا علاج قرار دے چکے ہیں۔ ہم غریب ملازم بلا اور کیا کر سکتے ہیں؟ کریم بخش یہ سچی مگر کڑوی بات سن کر چودھری حشمت تڑپ کر روٹھ بیٹھا اور ہامتے ہوئے کہنے لگا، بکواس کرتے ہو تم سب؟ میں اتنا امیر ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں دنیا کا مہنگے سے مہنگا علاج کروا سکتا ہوں۔ تم لوگ بس میرا پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ مجھے بچاؤ، میری ہڈیوں میں جیسے تیزاب بھر گیا ہے۔ ملازم سر جھکائے بے بسی سے کھڑے رہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ چودھری کی یہ حالت اب کسی دوا سے ٹھیک ہونے والی نہیں تھی۔ چودھری کو موت اپنے بالکل سامنے کھڑا نظر آ رہی تھی، اور اس رات موت کے اس خوف نے اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ندامت پیدا کر دی تھی۔ جب انسان کو اپنی طاقت و دولت بے وقت لگنے لگتی ہے، فضول لگنے لگتی ہے، تو پھر اسے اپنے کیے گئے سارے گناہ اور ظلم یاد آنے لگتے ہیں۔ چودھری کے ذہن کے پردے پر اچانک فضیلت کو آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ ابھر آیا، جب وہ چند دن پہلے اس حویلی میں اپنے بیمار اور بھوکے بچوں کے لیے ادھار مانگنے آئی تھی، اور چودھری نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ منظر یاد آتے ہی چودھری کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو، اور اس کی سانسیں مزید اکھڑنے لگی تھی۔ کریم بخش، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ چودھری حشمت نے ہامتے ہوئے کمزور آواز میں اپنی ملازم کو بلایا۔ کریم بخش جلدی سے آگے بڑھا اور چودھری کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ چودھری نے کانپتے ہاتھوں سے کریم کا کندھا پکڑا اور ہانسی آواز میں بولا، کریم، مجھے لگ رہا ہے میری یہ بیماری کسی عام وجہ سے نہیں بلکہ ان غریبوں اور لاچاروں کی آہوں کا نتیجہ ہے جن پر میں نے ساری زندگی ظلم کیے۔ آج مجھے وہ بے آسرا بیوہ فضیلت بہت یاد آ رہی ہے، جن کے یتیم بچوں کے منہ سے میں نے نوالا چھین لیا تھا، اور اس کا وہ واحد مکان چھیننے کے لیے اس پر گاؤں والوں کے دروازے بند کروا دیے تھے۔ چودھری کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے، اور وہ شدت سے جذبات سے ہچکیاں لینے لگا۔ کریم نے افسردہ لہجے میں کہا، مالک، میں تو آپ کو ہمیشہ سمجھاتا آیا تھا کہ غریب کی آہ سے بچیں، کیونکہ جب مظلوم کے ہاتھ آسمان کی طرف اڑتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز حرکت میں آتی ہے۔ آپ نے اس بیوہ پر واقعی بہت ظلم و ستم کیے ہیں۔ اس کے بچے 2 دن سے بھوکے پیاسے گھر میں تڑپ رہے ہیں، اور گاؤں کا کوئی شخص آپ کے ڈر سے ان کی مدد نہیں کر رہا۔ کریم کی یہ بات چودھری کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی، اور اس نے شدت تکلیف سے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ہائے، میں کتنا اندھا اور ظالم انسان تھا جو اپنی دولت کے نشے میں ایک بیوہ کی بد دعا لے بیٹھا۔ آج میری یہ ساری دولت اور یہ عالی شان حویلی مجھے اس درد سے نہیں بچا سکتی۔ چودھری نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے مجھے صبح تک مہلت دے دی اور میں زندہ بچ گیا تو میں سب سے پہلے اس بیوہ فضیلت کے دروازے پر جا کر اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ اس کے بچوں کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ بس میرے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے اور مجھ پر رحم کے دروازے کھول دے۔ چودھری حشمت، جو کل تک فرعون بنا ہوا تھا، آج رات پچھتاوے کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا تھا، اور رو رو کر اپنے رب سے مہلت مانگ رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس غریب عورت سے معافی مانگ کر اپنی آخرت سنوار لے۔ فضیلت کی اس خستہ حال جھونپڑی میں ایک پراسرار اور حیران کن تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ چولہے پر رکھی ہنڈیا کے اندر ابلنے والے پتھروں کا وہ سخت خول اب مکمل طور پر پگھل چکا تھا اور پانی میں پوری طرح حل ہو گیا تھا۔ ہنڈیا کا ڈھکن تھوڑا سا ہلا اور اس کے اندر سے ایک انتہائی دل فریب خوشبو نکل کر جھونپڑی کی فضا میں پھیلنے لگی۔ یہ خوشبو کسی عام کھانے یا گوشت کی نہیں تھی، بلکہ اس میں قیمتی جڑی بوٹیوں، زعفران کی اور کسی نایاب طاقتور عرق کی ایسی سحر انگیز مہک تھی جس نے اس غربت زدہ اور سیلن بڑی جھونپڑی کو اور سیلن زدہ جھونپڑی کے ماحول کو یکسر معطر کر دیا تھا۔ خوشبو کا یہ ریلا اتنا تیز اور لطیف تھا کہ اس نے فضیلت کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ فضیلت، جو کافی دیر سے سجدے میں پڑی رو رہی تھی، اس نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا اور آنسو پہنچتے ہوئے چاروں جانب دیکھا۔ یا الہی، یہ کیسی خوشبو ہے جو میرے اس غریب خانے کو مہکا رہی ہے؟ ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی میٹھی اور پرسکون خوشبو میرے گھر میں کبھی آئے گی۔ فضیلت نے دل میں سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کی نظر سیدھا اس ہنڈیا پر پڑی جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی، اور اب اس میں پانی خشک ہونے کی وجہ سے ابال تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ اس وقت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چولہے کے پاس آئی
تو اسے محسوس ہوا کہ ہنڈیا کے اندر سے آگ کی سرخی کی بجائے سبز رنگ کی چمک باہر آ رہی ہے۔ فضیلت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو پتھر اس نے ملبے سے اٹھا کر ڈالے تھے ان میں یہ کیسی روشنی اور خوشبو آ رہی ہے۔ کیا میری دعائیں سن لی گئی ہیں اور اللہ نے آسمان سے کوئی رزق بھیج دیا ہے، یا یہ میری بھوک اور کمزوری کا کوئی وہم ہے؟ فضیلت نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور ڈرتے ڈرتے اپنے دوپٹے کے پلو کی مدد سے اس گرم ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تاکہ اس کے اندر دیکھ سکے۔ جیسی فضیلت نے ہنڈیا کا ڈھکن ہٹایا، اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل گئی اور وہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ ہنڈیا کے اندر پانی اور پتھروں کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ان کی جگہ انتہائی گاڑھا چمکدار سبز رنگ کا مائع ہلکی آنچ پر پک رہا تھا۔ اس مائع میں اسے اٹھنے والی بھاپ سیدھی فضیلت کے دماغ تک پہنچی تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ محسوس ہوا۔ یا میرے پروردگار، یہ تیری کیسی قدرت ہے! میں نے تو اس ہنڈیا میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے سخت پتھر ڈالے ہوئے تھے، مگر یہ کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نایاب چیز ہے۔ فضیلت نے بے اختیار رو پڑی اور اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو گئی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس سبز مائع کو دیکھ رہی تھی جو کسی پگھلے ہوئے زمرد کی طرح چمکے جا رہا تھا، اور اس کی خوشبو نے فضیلت کے کئی دنوں کی بھوک اور تھکن کو جیسے ایک پل میں بھلا دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ عرق کیا ہے اور اسے بچوں کو دینا چاہیے یا نہیں، مگر وہ خوشبو اتنی طاقتور اور فحرت بخش تھی کہ فضیلت کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا کوئی معجزہ ہے۔ اس نے چولہے کی آنچ بالکل دھیمی کی اور ایک لکڑی کے صاف چمچ لے کر اس گاڑھے اور چمکدار مائع کو تھوڑا سا ہلایا تو خوشبو کا ایک اور ریلا جو امپڑی میں پھیلا، اور اس کی خوشبو نے فضیلت کے کئی دنوں کی بھوک اور تھکن کو جیسے ایک پل میں بھلا دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عرق کیا اور اسے بچوں کو دینا چاہیے بھی یا نہیں، مگر وہ خوشبو اتنی طاقتور اور سکون بخش تھی کہ فضیلت کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ اس نے چولہے کی آنچ بالکل دھیمی کر دی اور ایک لکڑی کے صاف چمچ لے کر اس گاڑھے اور چمکدار مائع کو تھوڑا سا ہلایا تو خوشبو کا ایک اور ریلا جو امپڑی میں پھیلا، جس نے چارپائی پر سوئے ہوئے بیمار آلیان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بھی جیسے کچھ دیر کے لیے ہموار کر دیا ہو، اور وہ نیند میں ہی تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ حالانکہ اس کی خوشبو سے یہ احساس یقینی ہو گیا تھا کہ وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، لیکن آخرکار وہ ایک ماں ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو اور اس کے بچوں کو کوئی مزید تکلیف نہ دے، فضیلت نے ایک انتہائی کڑا فیصلہ کیا۔ اس نے خود سے کہا، میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بچوں کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دے سکتی جس کے بارے میں مجھے خود پتہ نہ ہو۔ اگر یہ کوئی زہریلی چیز ہوئی تو کیا پتہ، جیسا میں سمجھ رہی ہوں ایسا نہ ہو، مجھے پہلے اس کو خود چکھنا چاہیے۔ فضیلت نے بسم اللہ پڑھی اور ایک چھوٹی سی کٹوری میں اس سبز گرم اور مائع کے چند قطرے نکالے۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا تاکہ وہ مائع پینے کے قابل ٹھنڈا ہو جائے، اور دوران وہ مسلسل دعائیں پڑھتی رہی اور اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرتی رہی۔ جب وہ عرق تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو فضیلت نے آنکھیں بند کی اور کٹوری کو اپنی ہونٹوں سے لگا کر وہ چند قطرے اپنے حلق میں اتار لیے۔ ہر قطرے کا ذائقہ اتنا میٹھا اور ٹھنڈا اور کسی قدرتی شہد اور نایاب جڑی بوٹیوں کے رس جیسا تھا جو زبان پر پڑتے ہی گل گیا۔ جیسے ہی وہ قطرے فضیلت کے حلق سے نیچے اترے، اسے اپنے جسم میں ایک ناقابل یقین اور کرشماتی تبدیلی محسوس ہوئی۔ کئی دنوں کا فاقہ، جسم کی شدید کمزوری، تھکن اور اعصابی تناؤ جیسے ہی ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک زبردست اور توانائی طاقت اور تازگی نے لے لی۔ فضیلت کو یوں لگا جیسے اس کے اندر ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی گئی ہو اور اس کا دماغ بالکل روشن ہو گیا ہو۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بچوں کی موت کو ٹال دیا اور مجھے غیب سے یہ شفا عطا فرمائی۔ فضیلت خوشی کے آنسو روتے ہوئے بولی، اور اس نے جلدی سے اس چمکدار عرق کی کٹوری بڑھی اور تیز تیز قدموں سے چارپائی پر لیٹے اپنے اس بیمار بیٹے آلیان کی طرف بڑھائی جو موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ فضیلت کے دل میں اب ایک ممتا کا طوفان، ایک نئی امید جاگ چکی تھی کہ اس کا بچہ اب ضرور بچ جائے گا اور یہ ان کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی چارپائی کے پاس آئی جہاں اس کا 10 سالہ بیٹا آلیان موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ فضیلت نے اپنے دوپٹے کا پلو اس کے ماتھے پر پھیرا اور بہت احتیاط سے اس کا سرا اپنے بازو کے سہارے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ آلیان میرے بچے، بس ایک گھونٹ پی لے، تیری ماں تیرے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شفا لائی ہے، تیرا سارا درد ابھی ختم ہو جائے گا، فضیلت نے روحانی سی مگر پر امید آواز میں کہتے ہوئے وہ کٹورا آلیان کے خشک اور بکھرائے ہوئے ہونٹوں سے لگا دی۔ آلیان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود سے اس کا گھونٹ بھر سکتا، مگر جیسے ہی اس چمکدار سبز اور چند قطرے اس کے منہ میں گئے اور حلق سے نیچے اترے
تو ایک ناقابل یقین اور حیران کن موضوع رونما ہوا۔ وہ قطعے کسی آب حیات کی طرح اس کے کمزور بخار سے تپتے ہوئے جسم میں سرایت کر گئے اور چند ہی لمحوں میں آلیان کی اکھڑی ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی سانسیں بالکل ہموار اور پرسکون ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پر آیا وہ موت کا سرد پسینہ سوکھنے لگا اور اس کے زرد پڑ چکے چہرے پر زندگی کی سرخی لوٹ آئی۔ آلیان نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ماں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ میرے سر کا درد اور پیٹ کی جلن بالکل ختم ہو گئی ہے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آلیان نے بالکل صاف اور توانا آواز میں کہا اور خود ہی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا اپنے بچوں کو یوں موت کے منہ سے واپس پلٹتا اور صحت مند ہونا دیکھ کر خوشی سے بے ساختہ رونے لگی اور اس نے آلیان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یا میرے پروردگار، تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو نے میری اجڑتی ہوئی دنیا کو دوبارہ سے آباد کیا۔ فضیلت نے آسمان کی طرف منہ کر کے اور پھر جلدی سے اٹھی تاکہ یہی عرق اپنے باقی دو بچوں کو بھی پلا سکے جو فرش پر بوڑھ کھول سردی سے نڈال سو رہے تھے۔ اس نے احسن و فاطمہ کو ہلایا اور باری باری انہیں بھی اس شفا بخش عرق کے چند گھونٹ پلا دیے۔ فضیلت اندر جاتی ان دونوں بچوں کے جسموں میں ایک جان سی بھر گئی اور وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ماں، یہ آپ نے کیا پلایا ہے؟ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے اور اسے پیتے ہی میری ساری بھوک بھی مٹ گئی۔ مجھے تو اب سردی بھی نہیں لگ رہی۔ فاطمہ نے معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا اور احسن بھی حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ فضیلت نے اپنے تینوں بچوں کو حشاش بشاش تندرست دیکھ کر انہیں گلے سے لگا لیا اور اس اداس چونپڑی میں کئی دنوں کے بعد بچوں کی چہچہاہٹ گونجنے لگی۔ اس موت ذاتی اور شفا بخش روح کی خوشبو اس قدر تیز اور لطیف تھی کہ وہ صرف جھونپڑی تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ کھڑکیوں اور دروازوں کے درزوں سے باہر رات کی ٹھنڈی ہوا کے دوش پر پورے محلے اور آس پاس کے گھروں تک پہنچنے لگی تھی۔ یہ خوشبو کسی عام عطر یا پھول کی طرح نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ایسا قدرتی اور روح پرور احساس تھا جو سوئے ہوئے لوگوں کے دماغوں کو بھی معطر کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تو وہ خوشبو مزید پھیل گئی۔ ساتھ والے گھر میں شمیزہ جو رات بھر اس احساس جرم میں سو نہ سکی تھی کہ اس نے ایک بے آسرا بیوہ اور اس کے مرتے ہوئے بچوں کو اپنے دروازے سے دھتکار دیا تھا، وہ اس عجیب سی خوشبو سے چونک اٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسے لگا کہ جیسے اس کے اندر کی ساری تھکن دور ہو گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنے صحن میں آئی اور اس نے دیکھا کہ یہ سحر انگیز مہک فضیلت کے گھر کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ شمیزہ کے دل میں خوف سا پیدا ہوا کہ کہیں رات کو بھوک اور بیماری سے فضیلت کے بچوں کی جان تو نہیں چلی گئی اور یہ کسی جنتی خوشبو کا ظہور تو نہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے فضیلت کے گھر کی طرف بڑھی اور اس کی خستہ حال دیوار کے پاس سے اندر سے جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ رات تک جو بچے موت کی دہلیز پر پڑے ہوئے سسک رہے تھے، جن کے منہ میں اناج کا دانہ تک نہیں رہا تھا، وہ اب صحن میں مکمل توانائی کے ساتھ بھاگ دوڑے تھے اور ہنس بھی کھیل رہے تھے۔ آلیان، جس کا بخار کل رات دماغ کو چڑھ چکا تھا، وہ ایک صحت مند اور توانا بچے کی طرح اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فضیلہ چولہے کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شمیزہ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئے، شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی، فضیلت، یہ سب کیا ہے؟ یہ خوشبو کیسی ہے؟ اور تیرے بچے جو رات کو مرنے والے ہو رہے تھے، یہ اچانک اتنے صحت مند اور تندرست کیسے ہو گئے؟ کیا چودھری کے آدمیوں نے رات کو تمہیں کوئی راشن لا کر دیا ہے؟ فضیلت نے شمیزہ کو دیکھا جس نے رات اسے دھکے دے کر نکالا تھا، مگر فضیلت کے دل میں اس وقت کوئی کینہ نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، شمیزہ بہن، یہ کسی چودھری کا دیا ہوا رزق نہیں ہے بلکہ یہ میرے اس رب کا کرم ہے جس نے مجھ بے آسرا کی آہیں سن لی اور میرے پتھروں کو شفا بنا دیا۔ شمیزہ کی حیرت زدہ آواز اور بچوں کی ہنسی سن کر محلے کے دیگر لوگ بھی جو اس خوشبو سے پہلے ہی حیران تھے، آہستہ آہستہ فضیلت کے صحن میں اکٹھے ہونے لگے۔ ہر شخص کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا اور وہ سب اس خوشبو کے گولے کو تلاش کر رہے تھے۔ فضیلت بہن، یہ کیسی خوشبو ہے اور تم نے آج کیا پکایا ہوا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارے گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہیں، پھر یہ تمہارے بچے اتنے حشاش بشاش کیسے لگ رہے ہیں؟ محلے کے ایک بزرگ باب دین محمد نے آگے بڑھ کر حیرت سے پوچھا، جو خود بھی کئی سالوں سے دمے اور کھانسی کی موذی مرض میں مبتلا تھے اور بات کرتے ہوئے بھی ہانپ رہے تھے۔ اس وقت جب دیکھا کہ سارا گاؤں اس کے صحن میں جمع ہو چکا ہے تو وہ اندر گئی اور مٹی کی ہنڈیاں اٹھا کر باہر لے آئی جس میں وہ سبز اور چمکدار مایا موجود تھا۔ اس نے وہ ہنڈیاں سب کے سامنے چارپائی پر رکھی اور بولی، گاؤں والو، تم سب جانتے ہو کہ کل رات میرے بچے بھوک اور بیماری کس قدر تڑپ رہے تھے اور میں نے تم سب کے دروازے بجائے، مگر چودھری کے ڈر سے کسی نے میری مدد تک نہیں کی۔
میں نے ہار کر اپنے بچوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے پرانے کھنڈر کے ملبے سے کچھ کالے پتھر اٹھائے اور انہیں سادہ سی ہنڈیا میں پانی میں ڈال کر ابالنے لگی تاکہ بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا ابھی پک رہا ہے۔ میں رات بھر سجدے میں روتی رہی، اور جب میں نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو میرے رب نے میری بے بسی پر رحم کرتے ہوئے ان سخت پتھروں کو اس نایاب اور شفا بخش عرق میں بدل دیا تھا جس کے چند قطروں نے میرے بچوں کو موت کے منہ سے نکال کر تندرست کر دیا تھا۔ گاؤں والے ناقابل یقین معجزہ سن کر دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ چند پتھروں سے ایسا شفا بخش مایا نکل سکتا ہے، مگر فضیلت کے بچے ان کے سامنے اس قدر زندہ ثبوت بن کر بیٹھے تھے۔ بابا دین محمد جو کھانسی سے نڈال ہو رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے کہا، بیٹی اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی شفا ہے تو اس کا ایک گھونٹ مجھے بھی پلا دے۔ میں سالوں سے اس بیماری کی عذاب میں مبتلا ہوں، مجھ سے اب یہ درد سہا نہیں جاتا۔ فضیلت جلدی سے ایک پیالے میں وہ سبز عرق نکالا اور باب دین محمد کے منہ سے لگا دیا۔ عرق کے حلق سے نیچے اترتے ہی باب دین محمد کی وہ کھانسی جو سالوں سے کئی دوا سے بھی نہیں رکتی تھی ایک دم بند ہو گئی۔ اس کا سینہ بالکل صاف ہو گیا اور اس کی جھکی ہوئی کمر میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اونچی اونچی آواز میں بولا، یہ واقعی کوئی معجزہ ہے۔ میری سالوں پرانی بیماری ایک لمحے میں ٹھیک ہو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے اندر سکون اتار دیا ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہی ایک شور سا برپا ہو گیا اور گاؤں کے کئی بیمار لوگ اس کی طلب میں آگے بڑھنے لگے۔ فضیلت نے انتہائی صبر اور شفقت کے ساتھ ان بیماروں کو وہ عرق پلایا۔ جو بھی وہ چند قطرے عرق کے پیتا تھا وہ اسی وقت مکمل صحت یاب ہو جاتا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص فضیلت کی اس کرامات اور اللہ کی اس قدرت کا گواہ بن گیا تھا۔ یہ خبر اڑتی ہوئی چودھری حشمت کی عالیشان حویلی تک بھی جا پہنچی، جہاں چودھری رات بھر پچھتانے کی آگ میں جلتا رہا، اور صبح ہوتے ہی اس نے فضیلت کے پاس جا کر معافی مانگنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کا وفادار ملازم کریم بخش دوڑتا ہوا چودھری کے کمرے میں آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، مالک غضب ہو گیا۔ وہ جس بیوہ فضیلت پر آپ نے ظلم کیا تھا نا، اس کے گھر میں آج رات ایک بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ اس نے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کھنڈر کے پتھر ابالے ہوئے تھے پانی میں، اور اللہ نے ان پتھروں کو ایک ایسے شفا بخش عرق میں بدل دیا تھا جس سے اس کے مرتے ہوئے بچے زندہ ہو گئے، اور گاؤں کا جو بھی بیمار وہ دوا پی رہا ہے وہ اسی وقت ٹھیک ہو رہا ہے۔ سارا گاؤں اس کے صحن میں جمع ہے۔ چودھری حشمت جو بستر پر درد سے کرا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس کے دل میں یقین پختہ ہو گیا کہ اس کی یہ پر اسرار بیماری اور اس کا یہ عذاب صرف اور صرف فضیلت کی ان آہوں کا نتیجہ ہے جو اس نے ان یتیم بچوں کے لیے روتے ہوئے نکالی تھی، اور اب اس کی شفا بھی اسی عرق میں ہے جو اللہ نے اس بیوہ کو عطا کیا ہے۔ کریم بخش، میری مدد کرو، مجھے اسی وقت فضیلت کے گھر لے چلو۔ میں اب ایک پل بھی اس حویلی میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور مجھے اس بیوہ کی دہلیز پر جا کر اپنے تکبر کو خاک میں ملانا ہے۔ چودھری نے روتے ہوئے اپنے ملازم سے کہا۔ کریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چودھری کو سہارا دے کر بستر سے اٹھایا اور پوچھا، مالک، میں گاڑی تیار کرواتا ہوں، آپ کی حالت چلنے جیسی نہیں ہے۔ مگر چودھری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں کریم، میں آج کوئی سواری استعمال نہیں کروں گا۔ جس تکبر میں آ کر میں نے اس غریب کو دھکے دیے تھے، آج میں اسی تکبر کو توڑ کر اپنے قدموں پر چل کر اس کے پاس جاؤں گا تاکہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ چودھری حشمت نے اپنے ملازمین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سارا بوجھ اس پر ڈالا اور انتہائی کمزوری اور تکلیف کے عالم میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ درد کی شدت سے بار بار جھک جاتا تھا، مگر اس کے اندر پیدا ہونے والا خوف اور پچھتاوا اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حویلی کے گرد ملازم بھی حیران و پریشان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور راستے میں جو گاؤں والے چودھری کو اس خستہ حالت میں پیدل چلتے دیکھتے ہوئے حیرت سے رک جاتے کہ فرعون صفت انسان آج کس طرح ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فضیلت کا صحن گاؤں والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر شخص اللہ کی اس عظیم قدرت کے چرچے کر رہا تھا کہ اچانک مجمع کے پیچھے سے ایک شور اٹھا اور لوگوں نے حیرت سے پیچھے ہٹ کر راستہ دینا شروع کر دیا۔ فضیلت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چودھری حشمت اپنے ملازم کریم کے کندھے پر جھکا ہوا انتہائی خستہ اور قابل رحم حالت میں اس کے صحن میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا وہ چہرہ جس پر ہمیشہ رونق اور غرور ناچتا تھا، آج آنسو اور شرمندگی سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ سیدھا کھڑا ہو رہ سکے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور فضیلت کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ وہ بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ فضیلت بہن، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ چودھری حشمت نے زاروں قطار روتے ہوئے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں
اندھا ہو کر تم پر اور تمہارے یتیم بچوں پر جو ظلم کیا ہے، آج رات مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے ساری رات جہنم کی آگ میں جل کر گزاری ہے اور مجھے موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے تم سے نوالا چھین کر، اور آج میرا وہ سارا غرور، وہ ساری دولت خاک میں مل گئی ہے جس پر مجھے بہت ناز تھا۔ خدا کے واسطے میری سچی معافی کو قبول کر لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی اس مکان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، اور میں اپنی آدھی زمین اور آدھی جائیداد تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام کرتا ہوں۔ بس مجھے شفا بخش دوا کا ایک گھونٹ پلا دو تاکہ میرے جسم کی آگ بجھ جائے، ورنہ میں آج تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ چودھری کے لفظ سن کر پورے مجمع پر ایک سکتہ طاری سا ہو گیا۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ظالم اور جابر چودھری، جس کے نام سے گاؤں کامتا تھا، آج ایک بے آسرا بیوہ کے سامنے یوں بیٹھ کر اس طرح معافی مانگے گا۔ فضیلت جو ایک انتہائی نرم دل اور صابرہ عورت تھی، اس نے جب چودھری کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں کوئی انتقام یا غصہ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور انتہائی وقار اور ندامت سے بولی، چودھری صاحب، جائیدادیں اور زمینیں تو سب اس دنیا کی چیزیں ہیں، اصل ملکیت تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے تو رات ہی اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر میں آپ سے انتقام لیتی تو مجھ میں اور آپ میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ شفا دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ غریبوں پر ظلم نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا اور شفا بھی دے گا۔ فضیلت کے ان خوبصورت اور ایمان افروز الفاظ نے چودھری حشمت کے دل کو مزید پگھلا دیا، اور وہ روتے ہوئے سر ہلانے لگا کہ وہ آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فضیلت نے مٹی کا ایک صاف شفاف پیالہ لیا اور اس میں ہنڈیا سے وہ چمکدار سبز اور خوشبودار عرق انڈھیلا اور آگے بڑھ کر چودھری کے تب بڑھا دیا۔ چودھری نے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے وہ پیالہ تھاما اور عقیدت کے ساتھ اسے اپنے لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ عرق کے حلق سے نیچے اترتے ہی چودھری کے جسم میں جو آگ مہینوں سے جل رہی تھی وہ ایک ہی لمحے میں سرد ہو گئی اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی موت کی زردی غائب ہونے لگی۔ اس کی ہڈیوں کا وہ جان لیوا درد جس نے اسے چلنے پھرنے سے بھی محتاج کر دیا تھا، وہ ایسا غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ چودھری حشمت نے لمبا اور پرسکون سانس لیا اور اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک نئی طاقت اور توانائی آ گئی ہے۔ وہ بغیر کسی سہارے کے خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے مجمع کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، لوگوں گواہ رہنا، آج سے میری آدھی جائیداد اس بیوہ کی ہے اور باقی آدھی جائیداد سے میں گاؤں کے غریبوں اور لاچاروں کی مدد کروں گا، کیونکہ میں نے جان لی ہے کہ جب اللہ غریب کی سنتا ہے تو پھر بڑے بڑے فرعونوں کے تخت الٹ جاتے ہیں۔ چودھری کو یوں اچانک موت کے منہ سے نکل کر مکمل تندرست ہوتا دیکھ کر، اس کی زبان سے یہ سچی توبہ سن کر گاؤں کا ہر شخص حیرت و عقیدت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ انہیں اللہ کا یہ بہترین انصاف اور قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ کس طرح اس ذات نے ایک بے آسرا بیوہ کے صبر اور اس کی ہنڈیا میں ابلنے والے چند پتھروں کے ذریعے نہ صرف اسے عزت اور مالا مال کر دیا، بلکہ ایک ظالم انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا کر اسی معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اس عظیم معجزے اور اللہ کی کبریائی کو محسوس کرتے ہوئے گاؤں کا ہر ایک شخص، چاہے وہ امیر تھا یا غریب، مرد تھا یا عورت، بے اختیار زمین پر گر گیا اور پورا گاؤں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دلوں میں ایمان کی نئی روشنی پیدا ہو گئی جس نے اس گاؤں کی تقدیر بدل دی، اور فضیلت کا وہ چھوٹا سا خستہ حال گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت اور خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔